Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. First of all, I welcome you at the platform of channel Khaja Farid Lectures. Today we will start second year English, the very first chapter, The Dying Sun, book second का जो first chapter है The Dying Sun, उसको हम discuss करेंगे आज. सबसे पहले I would like to tell you about the writer Sir James Jeans. Who was Sir James Jeans? He was a mathematician, he was a scientist, he was a man of science. He made observation about stars, about galaxy, about the planets, about universe. वो बहुत बड़ा साइंसदान थे. बिग बैंग थ्योरी पर उनका यकीन था बहुत ज़्यादा. यानी सर जेम्स जीन्स जो हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. तो उन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशन की और द डाइंग सन इज़ वन ऑफ देम. उनके ऑब्जर्वेशंस में से ही एक चैप्टर द डाइंग सन है जिसमें वो बयान करते हैं कि सम 2000 million years ago a wandering star came near the sun. एक घूमता हुआ सितारा जो है सूरज के करीब आ निकला था. यानी अपने मदार में घूमता घूमता वो फिर बाहर निकल गया और सूरज के करीब से करीब तर आ गया. फिर क्या हुआ? It created a tidal pull on the surface of sun. As the star came nearer the sun, it raised the tidal pull higher and higher. As a result, an explosion occurred and these tidal pulls tore into pieces. These pieces are called planets. तो डाइंग सन को हम डिस्कस कर रहे थे कि सन को हम क्यों कह रहे हैं कि वो डाइंग सन है. यानी सर जेम्स जीन्स क्या बताना चाहते हैं डाइंग सन के हवाले से. तो वो कहते हैं कि हम सन को डाइंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक दफ़ा कोई 2 अरब साल पहले एक सितारा गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ निकला था और उसने सूरज की सतह पर कुछ लहरें पैदा कर दी थी और सूरज पर जो है एक पहाड़ नुमा लहरें पैदा हो गई थी. और इसके नतीजे में जो सितारा है वो वापस जब मुड़ने लगा तो वो जो लहरें थीं वो माउंटेन की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, वो फट गई. उसके नतीजे में क्या हुआ? जब वो फटी तो वो पीसेस जो हैं दूर दूर जा पड़े, सूरज से काफ़ी दूर हट गए. तो फिर क्या हुआ? वो पीसेस जो हैं सूरज के गिर्द रिवॉल्व करने लग गए और फिर वो पीसेस आर कॉल्ड प्लैनेट्स. उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं और अर्थ इज़ वन ऑफ देम. हमारी ज़मीन भी उन्हीं में से एक है. तो ये सूरज के टुकड़े थे क्योंकि सूरज से टकरा कर वापस आए थे. इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे. उन पर लाइफ बिल्कुल भी कोई चांस नहीं था उन पर लाइफ का. यानी लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देम. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ बिगिन ऑन अर्थ. कैसे ये पॉसिबल हुआ? अर्थ भी तो एक प्लैनेट है, वो भी सूरज से निकला हुआ एक टुकड़ा है. तो when the earth got separated from the sun, gradually it became cooler and cooler. ये ठंडी पड़ती गई आहिस्ता आहिस्ता और वक्त के साथ साथ एक ऐसा वक्त आया जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी मॉडरेट हो गया. और फिर क्या हुआ? इस पर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्रिएट हो गए. यानी एक ज़िंदगी वजूद में आ गई. वो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे. वो ऐसे पावरफुल थे कि वो तब तक नहीं मरते थे जब तक अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म पैदा ना कर लें. तब तक मतलब वो नहीं मरते थे. तो फिर क्या होता था? आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कुछ मज़ीद स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म पैदा करना शुरू कर दिए. तो जिसके नतीजे में मैन जो है क्रिएट हुआ. यानी उन ऑर्गेनिजम्स से ही इंसान तख्लीक हुआ. जब इंसान तख्लीक हुआ तो ही वॉज अ मैन ऑफ इमोशंस, अ मैन ऑफ फीलिंग्स. ही हैज़ सेंस ऑफ अगलीनेस, सेंस ऑफ ब्यूटी. तो तब मतलब बिगनिंग ऑफ लाइफ हुई. अर्थ पर, ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत इस तरीके से हुई. तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं. इस चैप्टर का ओवरव्यू यही था कि जो स्टार्स हैं बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर हैं. स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, इन पर ज़िंदगी बिल्कुल मुमकिन नहीं होती.
بٹ پلانٹس جو ہیں ان میں سے بھی صرف زمین پر زندگی ممکن ہوئی ہے، اور وہ زمین جو ہے شروع میں وہ بھی ہاٹ ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں گریجولی یہ کولر ہو گئی، ٹھنڈی پڑ گئی، پھر اس کا ٹیمپریچر جو ہے ماڈریٹ ہو گیا، اور آرگنزم سے، سمپل آرگنزم سے مین کریٹ ہوا، تو اس طرح زندگی وجود میں آئی۔ تو آج ہم کوشچن آنسر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن یہ ہر پیپر میں تقریباً آئے ہوئے ہوتے ہیں، انہی 5 میں سے، یہ جو 5 کوشچن میں نے لکھے ہوئے ہیں انہی 5 میں سے 2 کوشچن لازمی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر پیپر میں۔ تو اسٹوڈنٹس ان 5 کوشچنس کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ میں نے بہت ہی سمپل کر کے ان کو سادہ ترین لفظوں میں لکھ دیا ہے، آپ لوگ ان کو ریوائز کر لیں، ان کو دیکھ لیں، میں آپ کو مزید اسٹڈی کرا دیتا ہوں، تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے تاکہ پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے۔ تو فرسٹ کویسچن ہے، ہاؤ از اٹ دیٹ اے اسٹار سیلڈم فائنڈ another star near it؟ ایسا کیوں؟ ہاؤ از اٹ دیٹ اے اسٹار، کس طرح ایک ستارہ سیلڈم فائنڈ، کبھی کبھار ہی ڈھونڈتا ہے another star کو near it، اپنے قریب، یعنی کیوں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب جاتا ہے، یعنی اکثر ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا آنسر میں نے لکھا ہوا ہے، بہت ہی آسان ہے۔ A star seldom finds another star near it، ایک ستارہ جو ہے کبھی کبھار ہی دوسرے ستارے کو پا لیتا ہے، یعنی اپنے قریب پاتا ہے۔ Because there is a distance of millions of miles among themselves، ان کے درمیان ملینز آف مائلز کا فاصلہ ہے، یعنی بہت زیادہ فاصلہ ہے، ملینز آف مائلز، 1 ملین جو ہے 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو ملینز آف مائلز ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ مور ایور اسپیس از immensely huge and each star is bound to travel in loneliness، تو ہر سٹار جو ہے باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے ہی آربٹ میں ریوالو کرے، وہ دوسرے سٹار کے آربٹ میں نہیں جا سکتا کیونکہ ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ایک ستارہ کبھی بھی دوسرے ستارے کے پاس نہیں جا سکتا۔ کلیئر ہو گیا؟ سیکنڈ کویسچن ہے، what happened when a star wandering through space came near the sun؟ when a wandering star، ایک گھومتا ہوا ستارہ جب گھومتے ہوئے سورج کے قریب آ نکلا تو کیا ہوا؟ یہ میں نے شروع میں اس کا بگننگ آف لائف کو بیان کیا ہے، ڈائنگ سن کو بیان کیا ہے، اس کے متعلق ہے کہ کیا ہوا تھا۔ اس کا آنسر ہے when a wandering star came near the sun، جب ایک گھومتا ہوا ستارہ جو ہے سورج کے قریب آ نکلا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ it raised tides on the surface of the sun، اس سے ٹائڈل پل کریٹ ہوئی، ایک بہت بڑا پل کریٹ ہوا، یعنی ایک ماؤنٹین کریٹ ہو گیا۔ these tides formed a high mountain، اس سے بہت بڑا پہاڑ کریٹ ہو گیا on the surface of the sun، سن کی سطح پر۔ and finally torn into pieces، اور آخر کار یہ پیسز میں تقسیم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ these pieces are called planets۔ یہ 3 کویسچنز کے آنسر ہیں، یہی ایک کویسچن جو ہے اس میں 3 کویسچنز کے آنسر پائے گئے ہیں۔ ایک یہی ہے what happened when a wandering star wandering through space came near the sun، سیکنڈ ون ہے what happened when a wandering star came nearer and nearer، اور تھرڈ ون ہے what are planets and how can they exist on them۔ تو یہ 3 کویسچنز کا یہی سیم آنسر ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں تو ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو آپ اس کا آنسر یہ والا لکھ دیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تھرڈ کویسچن، وائی از دیئر نو لائف آن اسٹارز؟ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسٹارز پر زندگی ممکن کیوں نہیں ہے۔ دیئر از نو لائف آن اسٹارز بیکاز دے ہیو انٹینس ہیٹ، ان میں ہیٹ کی جو ہے شدت ہے، دے آر ویری ہاٹ، دیر فور دی اسٹارز آر ٹو ہاٹ فار لائف ٹو ایگزسٹ آن دیم، زندگی ان پر وجود میں آ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ بہت زیادہ ہاٹ ہیں۔ اگر کوئی جاندار وہاں پر بھٹکتا ہوا چلا بھی جائے تو وہ مکمل طور پر جل جائے گا، اس کو آگ لگ جائے گی، تو اسٹارز پر زندگی جو ہے بالکل بھی امپاسبل ہے۔ فورتھ کویسچن ہے رائٹ اے نوٹ آن بگننگ آف لائف
آن ارتھ, زمین پر بگننگ آف لائف جو ہے اس پر نوٹ لکھے ہیں, زمین پر زندگی کی ابتدا. تو یہ بھی ابھی لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے اوور ویو میں کہ لائف سٹارٹڈ ان ویری سمپل آرگنزمس, ایک سادہ سے آرگنزم سے لائف جو ہے سٹارٹ ہوئی تھی, اور ان آرگنزم سے پھر مین کریٹ ہوا تھا آہستہ آہستہ, یعنی وچ ہیڈ ایبلٹی, ان میں ایک قوت تھی, ان میں ایک پاور تھی ٹو ریپروڈیوس دیم سیلوز بیفور ڈائنگ, کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے جیسا ایک آرگنزم کریٹ کر لیتے تھے. ان دا اینڈ اٹ پروڈیوسڈ مین ہو ہیز فیلنگس, ایموشنز, اگلینس, سینس آف بیوٹی, تو اس میں ساری سینسز ہوتی تھیں. تو اس طرح جو ہے بگننگ آف لائف آن ارتھ ہوئی. لاسٹ کویسچن, وائی از دا یونیورس سو فرائٹنگ, یہ جو ہماری کائنات ہے یہ اتنی خطرناک کیوں ہے, ہمیں اس سے اتنا زیادہ خوف کس لیے آتا ہے؟ تو لاسٹ کویسچن ہے, اس کا آنسر یہ ہے, اٹ از سو فرائٹنگ بیکاز آف ایمینس اسٹریچز آف ٹائم, یعنی وقت کی جو حدود ہے اس کی وجہ سے, بہت زیادہ وقت کا جو کھچاؤ ہے اس کی وجہ سے ہمیں خوف آتا ہے اس یونیورس سے. ایکسٹریم لونلینس, دوسری جو کنڈیشن ہے وہ ایکسٹریم لونلینس ہے, مکمل طور پر ہم اکیلے ہیں, اکیلا پن محسوس کرتے ہیں اس یونیورس میں, اس وجہ سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں. اور تھرڈ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے, ایبسنس آف لائف آن ادر پلانٹس, کہ جو لائف ہے وہ صرف ارتھ پر ہی پاسبل ہے, اس کے علاوہ کسی دوسرے پلانٹ پر لائف جو ہے ایگزسٹ نہیں ہو سکتی, اس وجہ سے بھی ہم خوف زدہ ہوتے ہیں. 3 کنڈیشنز ہیں. فرسٹ ون کیا ہے, اٹ از سو فرائٹننگ بیکاز آف immense stretches of time, immense stretches of time, فرسٹ ون یہ ہے. سیکنڈ فیکٹر ہے ایکسٹریم لونلینس, اینڈ تھرڈ ون ہے ایبسنس آف لائف آن ادر پلانٹس. تو یہ 3 اس کے فیکٹرز ہیں. تو اسٹوڈینٹس یہ چیپٹر ہمارا کلیئر ہو گیا. اس میں کوئی اگر کویسچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.